अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोवाज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट नासिया सरदार। जैसे कि आप सबको पता है कि CSS 2023 का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है एंड नोवा हैज़ सिक्योर्ड 36.2% ऑफ द टोटल एलोकेशंस दिस ईयर। ख्वाब से ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल आफरीदी, जिन्होंने CSS 2023 क्वालिफाई करके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एलोकेशन हासिल की है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मेहरबानी, थैंक यू। एंड सेकेंडली मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, नोआ की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद आपकी इस कामयाबी पे। बड़ी मेहरबानी। नो, थैंक यू तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि रिज़ल्ट खुद देखा या किसी और ने देख के आपको इन्फॉर्म किया कि दैट यू हैव बीन एलोकेटेड? मैडम, मुझे याद है कि रिज़ल्ट 1:50 पे अनाउंस हुआ था। तो मैंने सिर्फ एक टीचर्स थे हमारे, उन्होंने व्हाट्सएप पे बताया कि द रिज़ल्ट विल बी अनाउंस्ड इन अ व्हाइल। तो उसी के 2 मिनट बाद वो जो डॉक्यूमेंट है रिज़ल्ट का, वो आ गया है व्हाट्सएप पे। तो मैं मस्जिद जा रहा था चाय पी कर, बेटा पेशावर में, तो मैं मस्जिद जा रहा था। मैंने कहा कि चलो इसको मैं बाद में ओपन करता हूँ, पहले नमाज़ पढ़ लूँ, पहले अल्लाह से बातें हो जाए, फिर इंसानों से के साथ देखते हैं। तो मैंने फिर वो ओपन किया खुद, किसी ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में रात को दोपहर को अक्सर सोते हैं ना मेरे जो जितने भी दोस्त थे शायद। तो और सैटरडे का दिन था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज रिज़ल्ट अनाउंस होगा, छुट्टी का दिन होता है। तो मैंने खुद खोला, देखा कि वो नीचे मेरा नाम है। और जब मैंने देखा मेरा नाम, उसके सामने PES ग्रुप लिखा हुआ था। ये वही ग्रुप था जिसकी मैं ख्वाब देख रहा था, मेरा डिज़ायर ग्रुप था। तो फिर मैंने खुद ही देख लिया, नमाज के बाद, नमाज पढ़कर। राइट, तो रिजल्ट तो आपने खुद देखा और जैसे आपने कहा कि इट वाज सैटरडे, इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड, इस शायद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मंडे बिल्कुल को आना था। बिल्कुल मंडे को आना बट था। FPSC तो सरप्राइजेस देता वो रहता तो है। वो इस तो साल भी हाउस FPSC ने अपना जो ट्रेंड है वो बरकरार रखा और आप लोग को सैटरडे वाले दिन सरप्राइज दिया। FPSC इज हाउस ऑफ सरप्राइजेस। या इट इज़, इंडीड इट इज़। तो जैसे ही अपना नाम आपको नज़र आया, फिर उसके सामने PAS लिखा हुआ नज़र आया, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक फॉर यू? मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि लाइक हाउ वर यू फीलिंग एट दैट मोमेंट? मैडम, इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स आपको खुद समझ नहीं आती, क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, इससे पहले आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हुए होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, CSS जो लोग कर रहे हैं, जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दे कैन बेटर रियलाइज़ कि बहुत ही तक करनी पड़ती हैं, बहुत ही एक कठिन मरहला है। बहुत सी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती हैं, पीछे इसके 7-8 साल का बैकग्राउंड होता है। तो आपने पूरे 7-8 साल यही विजुअलाइज़ किया हुआ होता है कि एक दिन होगा, मैं रिज़ल्ट आया होगा और मेरी डिज़ायर ग्रुप अगर मुझे मिले तो बहुत ही खुशी का दिन होगा मेरे लिए। तो जब 8 साल के बाद वो दिन आ जाए, वो लम्हे आ जाए और वो ख्वाब आपका रियलाइज़ हो जाए, इट मटेरियलाइजेज़, तो बहुत ही खुशी होती है, बेहद खुशी होती है। मैं तो जो जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा, 2-3 मिनट के बाद कॉलें आना शुरू हो गई, और वो कॉलों का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। बहुत लोग खुश हैं, तो आपको बहुत ही एक दिली सुकून मिलता है कि जो जिस ख्वाब के लिए मैंने, मेरे घर वालों ने और जिन लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, वो मैंने पूरी की है, तो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन फील होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, सो अल्हम्दुलिल्लाह। यू हैव मेंशन कि जैसे घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती है, जब आप वो पूरी करते हैं तो आपको खुशी होती है। सो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का तो यही था कि मैंने सबसे पहले अपनी अम्मी को फ़ोन किया, और जब मैंने उनको बताया कि मैं पास हो गया हूँ, और जो ग्रुप मैं आपको पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये ग्रुप, हाँ, PAS ग्रुप है, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स बनते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, तो आगे बोल नहीं सकती थी, मतलब मे बी इट वाज टू मच एक्साइटमेंट, टीयर्स ऑफ एक्साइटमेंट फॉर हर। अंडरस्टैंडेबल। तो अम्मी का तो यही रिएक्शन था। मेरे वालिद साहब, जिनको मैं बहुत ही उसी लम्हे मिस करता था, क्योंकि ही वाज द पर्सन हु वाज समहाउ ऑब्सेस्ड विद माय करियर। वो इसी जो आजकल जो मैं हूँ, इसके जो आर्किटेक्ट हैं, वो थे, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन उनको मैंने मिस किया, उनको मैं ज़ाहिर बात नहीं बता सकता था, लेकिन उम्मीद है वो खुश होंगे, वो ही वुड बी फीलिंग प्राउड। बाकी जो मेरे बस सिस्टर्स हैं, उनको मैंने बताया है, तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही
میں فیل کر رہا تھا کہ ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، ان کی جو وہ خوشی ہے، اور باقی جو میرے 2 بھائی ہیں، ایک میرے ساتھ ہی رہتا ہے پشاور میں اور ایک باہر ہے، تو ان کو بھی میں نے میسیج کیا صرف کہ ایسا رزلٹ آ گیا ہے اور میری ایجوکیشن ہو گئی ہے، تو بہت ہی سب خوش تھے. اللہ سب کے گھر والوں کو خوش رکھے. آمین. آئی ایم ریئلی سوری ٹو ہیئر اباؤٹ یور فادر، بٹ آئی ایم شیور کہ اگر وہ آج ہوتے ہیں Yes, تو ہی وڈ ہیو بین لائک exactly, on exactly, cloud nine after exactly. hearing your بالکل. success. So, Alright سہیل، اگر آپ ہمارے آڈینس کو تھوڑا اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں، کون سے سبجیکٹ میں آپ کا ماسٹرز بیچلرز تھا یا ماسٹرز تھا؟ یس میڈم، میرا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے کچھ یہ ہے کہ میں نے اپنے پرائمری ایجوکیشن گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکول سے لیے. ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی اسکول ہوا کرتا تھا، بنو میں، خدری ممن خیل میں. تو وہ ایسے گورنمنٹ اسکول تھے کہ اس میں صرف ایک ہی ٹیچر ہوا کرتے تھے پورے اسکول میں، اور سارے سبجیکٹس پڑھاتے تھے. میں پرائیویٹ اسکول، مجھے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا، مطلب میں نہیں جا سکتا تھا. میں سٹی میں، بچوں کو ڈر لگتا ہے گاڑیوں سے، اور اس طرح سے سٹی میں نہیں جا سکتا تھا. 6 کے بعد پھر ایٹا KPK میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتی ہے میرٹ بیسڈ. تو جو بچے وہ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو اسکالرشپ ملتی ہے، پھر میرٹ بیسڈ اسکالرشپ. تو میں نے وہ کوالیفائی کر کے میں نے او لیولس کیے فل میرٹ بیسڈ اسکالرشپ. اور جو میرے او لیولس کے گریڈ ہیں ان کے بیس پہ مجھے LGS لاہور گرامر اسکول اسلام آباد سے میں نے اے لیولس کیے. اور پھر اے لیولس کے بعد یعنی FSC کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی میں IR ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی سیٹ ہوتی ہے فاٹا کے لیے انٹری ٹیسٹ کے بعد. تو وہ سیٹ مجھے ملی، میں نے اس میں بھی میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی انٹری ٹیسٹ میں. وہاں سے میں نے BS کیا ہے 2020 میں، اور پھر فوراً میں نے CSS کی تیاری شروع کی. تو میرے خیال میں یہی تھا میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ. رائٹ، اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے دیٹ یو ہیو بین اے برائٹ اسٹوڈنٹ سنس لائک بگننگ. Exactly, madam. I was like very obsessed with reading new books, learning new things. I was quite inquisitive about my surrounding. تو مجھے یاد ہے کہ میں سیکنڈ کلاس میں ہوا کرتا تھا اور میرے بڑے بھائی 4th کلاس میں ہوا کرتے تھے. تو میں ان کی کتابیں بھی پڑھتا تھا 4th کلاس کی. تو مجھے پڑھنے کا شوق تھا بچپن سے. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. Right. Sahil, so this was your first attempt? Yes, it was CSS 2023. exactly, it was my first attempt. Right. تھوڑے سے آپ کے تیاری والے فیز پہ بات کرتے ہیں. تیاری والا جو فیز تھا، کتنا آپ کا عرصہ لگا اس تیاری کرتے ہوئے، اور what was your approach towards preparation? Yes. تیاری تو یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو بھی لوگ پڑھتے ہیں نا، ان کا ہٹس پہ، چائے ٹیبل پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. اس میں CSPs بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے سینئرز اور جونیئرس کے بیچ میں بھی کافی انٹریکشن رہتا ہے. تو ہمیں تو انفارمیشن وہاں سے شروع ہو گئی فرسٹ سیمسٹر سے کہ CSS کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا پڑتا ہے، اور اپروچ کیا ہونا چاہیے. پھر یہ تھا کہ لاسٹ سیمسٹر میں میرے اور میرے جو روم میٹس تھے، حکمت وزیر اور طیب وزیر، وہ خود پولیس گروپ میں ہیں، ہم نے پھر تیاری شروع کی پراپر. ہم نے جو جتنی بھی کتابیں ریکوائرڈ ہے سلیبس میں ہے وہ کتابیں لی، اور ہم نے نوٹس بنانا شروع کیا. تو ہماری تیاری تقریباً 7 سیمسٹر سے شروع تھی. اور پھر میں گریجویشن کے بعد 21 میں بھی اپیئر نہیں ہو سکا، میں 22 میں بھی اپیئر نہیں ہو سکا. 21 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، 22 میں مجھے کورونا ہو گیا ہے، اور 22 میں ہی PMS کا ایگزام ہو گیا ہے. اسی PMS کے 7 دن بعد مجھے ڈینگی ہو گئی. تو ان تینوں ایگزام میں نے اس طرح مکس کیے. تو ہو سکتا ہے اللہ کی اپنی حکمت ہو اس میں. جب میں نے 23 کا اٹیمپٹ دیا تو اس میں پھر ہو گیا میرا. لیکن میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ اگر مجھے اتنا ٹائم مل گیا 20 سے 23 تک، اس ٹائم میں اپنی موٹیویشن لیول کو ڈاؤن نہ کرو، اس میں کنسسٹنٹ رہو، اس میں ڈسٹریکٹ نہ ہو. تو جتنے بھی میری تیاری تھی وہ تو تقریباً 20 کی میری ہوئی تھی، 21 کی، ان کو میں ریوائز کرتا رہا. اور بیچ میں جو انگلش ایسے ہیں وہ بھی لکھتا رہا، کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو زون ہے. تو اس پہ میں نے کافی اٹینشن دی تھی. یا ڈیو ٹو انفارچونیٹ سرکمسٹانسز، جیسے ہم آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے بھی آڈینس کو بتایا کہ آپ 2 سال کے آپ کے کنزیکٹیو ایگزامس مس ہوئے. جی. فرسٹ ڈیو ٹو یور فادرز ڈیتھ،
اینڈ دین ڈیو ٹو دا ہیلتھ ایشوز. ایگزیکٹلی بٹ آئی وڈ سے کہ شاید آپ کے جو کامیابی کا اگر میں سیکریٹ اس کو ڈی کوڈ کروں تو آئی وڈ سے دیٹ از کنسسٹنسی. ایگزیکٹلی بیکاز کنسسٹنٹ رہنا کنزیکٹیولی 2 سے 3 سالوں کے لیے میرے لیے تو دیٹ از ہیوج. ایگزیکٹلی کافی لوگوں کے لیے یہی کہتے ہیں کہ ہم کنسسٹنس نہیں رہ سکتے. دیکھیں میں نے تو کافی کتابوں میں بھی پڑھا ہے, یوٹیوب کے ویڈیوز بھی اس پہ بہت بنے ہوئے ہیں کہ کنسسٹنسی اور کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے. یہ وہ کنسسٹنسی تب پاسبل ہے نا جب کنسسٹنسی آپ کے گول کے پیچھے ایک موٹیویشن ہو, جب آپ کی ایک گول ہو اور اس گول کے لیے آپ کی کوئی موٹیویشن ہو, آپ خود بھی ایمبیشیس ہو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے, یا گھر والے آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو, تو تب پھر آپ اس گول کے لیے جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے پھر آپ اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور آپ پھر خود موٹیویٹ رہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ موٹیویٹ رہنے کے لیے میں تو چاہتا ہوں نا کہ بندہ سیلف امیجینیشن کرے اور اس امیجینیشن میں اپنے سکسیزفل ورژن کو امیجن کرے کہ ایک دن ہے, رزلٹ آ گیا ہے, اس میں میرا نام ہے, میرا اپنا ڈیزائر گروپ مجھے مل گیا ہے اور پھر میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہی جو اپنا سکسیزفل ورژن ہے اپنے فیوچر کا, اس کو امیجن کرنے کے لیے میرے خیال میں امیجن کرنے کے بعد بندہ بہت ہی موٹیویٹ رہتا ہے. رائٹ. سہیل, جیسے آپ کی ایلوکیشن تو ہو چکی ہے بٹ آئی ول ٹرائی ٹو میک دس انٹرویو انفارمیٹیو فار آل دا سی ایس ایس ایسپرینٹس جنہوں نے آگے جا کے سی ایس ایس 2025 میں اپیئر ہونا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ یور سبجیکٹس. کمپلسری تو چلے سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس کون سے تھے اینڈ اگینسٹ وچ کرائٹیریا آپ نے وہ سبجیکٹس چوز کیے تھے؟ میڈم میرے جو آپشنل سبجیکٹس تھے وہ میری ڈگری آئی آر میں تھی, تو اوبیسلی اٹ واز نیچرل آئی آر تھا میرا. دوسرا انٹرنیشنل لا, تھرڈ یورپین ہسٹری, جینڈر اسٹڈی اور پشتو. یہ میرے سبجیکٹس تھے. میں نے کیوں ان کو آپٹ کیا, وہ اس لیے کہ آئی آر تو ظاہری بات ہے, وہ تو کنفرم ہے کہ اس میں میری ڈگری تھی, ظاہری بات ہے بیک گراؤنڈ تھا اس میں. قائد اعظم یونیورسٹی کے اچھے اچھے ٹیچرس تھے, ہم نے کافی کورسز پڑھی تھی, 48 کورسز, سم ہاؤ وہ ان ون وے اور دی ادر آئی آر سے ریلیٹڈ تھے. تو ایک تو آئی آر میں میری ڈگری تھی. دوسرا یہ تھا کہ انٹرنیشنل لا, اس میں کافی چیزیں آئی آر کی بھی کور ہو جاتی ہے, اور آئی آر میں آپ نے انٹرنیشنل لا کو ایز اے سبجیکٹ ایز اے کورس پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمارے ایک اچھے ٹیچرس تھے, انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل لا پڑھائی تھی. اور پھر یورپین ہسٹری اور امریکن ہسٹری, اس میں یہ ہوا تھا کہ یو ایس ہسٹری تو میں نے تیار بھی کی تھی, اس میں میں نے 3 کتابیں پڑھی تھی اور بالکل اے ٹو زی میں نے سارے نوٹس بھی بنائے تھے, بلکہ شارٹ نوٹس بھی بنائے تھے. جب میں سی ایس ایس کے لیے اپلائی کر رہا تھا, میرے خیال میں اٹ واز اکتوبر 2022, جب ہم 23 کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو وہ اپلائی کے دوران جب میں سبجیکٹ سلیکٹ کرتا تھا, وہاں پہ مجھے لگا کہ یار یہ جو یو ایس ہسٹری ہے کافی ان کے کویشچن کمپلیکس ہوتے ہیں, اور یہ ایک کنٹری کے بارے میں تو کافی اسپیسیفک کویشچن آئیں گے, تو کیوں نہ میں یورپین ہسٹری پہ چلا جاؤں, وہ ایک ریجنل ہسٹری ہے, کنٹری کا ہسٹری نہیں ہے. ادھر میں نے یورپین ہسٹری کلک کیا, اور ابھی تک یورپین ہسٹری کے نہ میں نے کوئی کتاب لی تھی اور نہ میں نے ایک نوٹس بنایا تھا اس کے بارے میں. تو میں نے یورپین ہسٹری لیے, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا جب ہمارے پیپرز ہو رہے تھے ایگزام ہال میں, تو پورے ہال میں جو ہمارے ساتھ ہسٹری کا ایک ہی پیپر ہوتا ہے, مطلب ایک ہی دن لوگوں کے پیپرز ہوتے ہیں, کسی کے یورپین ہسٹری کے, کسی کے انڈو پاک کے, کسی کے امریکن ہسٹری کے. تو امریکن ہسٹری والے اوپر دیکھ رہے تھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یار کوئی لکھ رہا ہے یا نہیں. اتنا مشکل پیپر آیا تھا اس کا. That's why I'm thinking کہ آپ کو جو ایڈمیشن کے دوران آپ کے ذہن میں یہ خیال آنے اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مصلحت تھی, because US history was badly hit that day, like it was badly hit that day. badly hit. تو کچھ لوگوں کو نا جو ویل ریڈ لوگ تھے نا امریکن ہسٹری کے, ان کو بھی ایک آدھا کویشچن صرف آتا تھا, تو وہ میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ صرف جسٹ آؤٹ آف دا بلو میرے ذہن میں کوئی خیال آیا تھا, اس کے پیچھے ایک کچھ فیکٹرز تھے نا, 2-3 فیکٹرز تھے. کوئی بھی اسپائرنٹ نا اگر کسی آپشنل سبجیکٹ کو آپٹ کرتے ہیں نا, تو وہ 3-4 پوائنٹس کا خیال رکھیں. نمبر 1, اس کو اس سبجیکٹ کے بارے میں بیک گراؤنڈ نالج ہو. دیکھیے ہم نے آئی آر میں یورپین ہسٹری کے بارے میں پڑھا تھا کہ یورپ میں جو جنگیں ہوئی تھی, World War I, World War II, اس سے پہلے جو فرینچ ریولوشنز آئے تھے, پھر ایک ڈیوائڈیڈ یورپ تھا, ڈیوائڈیڈ کانٹیننٹ تھا, کیسے یورپین یونین بن گیا ہے, کیسے ان کے بیچ میں ایک یونٹی آ گئی, اور ایک جو یورپین کانٹیننٹ ہے اٹ از دا ہب آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. تو اس کے بارے میں تو ہم نے آلریڈی پڑھا تھا آئی آر میں.
میرا بیک گراؤنڈ نالج تھا, میں نے صرف آؤٹ آف دا بلو وہ اپ نہیں کیا تھا. تو بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے. دوسرا, آپ کا کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہونا چاہیے, پرسنل انٹرسٹ. اکثر جو ہماری جو لڑکیاں ہیں ان کو جنڈر اسٹڈی پسند ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اپنا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے نا, بینگ اے گرل ان آور سوسائٹی. تو آپ کو اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے اس میں, سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپیٹیبل ود یور ادر میجر سبجیکٹس. جیسے کہ یورپین ہسٹری ہے, وہ میرے آئی آر میں کافی کور ہو جاتی ہے, کیونکہ آئی آر میں ہم ورلڈ وارس پڑھتے ہیں, کولڈ وار پڑھتے ہیں, پھر 9/11 پڑھتے ہیں کہ کیسے ان ایونٹس کا انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس پہ امپیکٹ ہوا. تو آئی آر کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے وہ کمپیٹیبل تھے تھوڑے یورپین ہسٹری کے ساتھ. تو ان کو دیکھ کر پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یورپین ہسٹری آپٹ کروں. جنڈر اسٹڈی ان کا ٹرینڈ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ مارکس آتے ہیں اس میں, اور پیپر بھی کمپلیکس نہیں ہوتا, جنرل پیپر ہوتا ہے, ہماری اپنی آبزرویشن وہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہ کیا جو ہمارے جینڈر ڈائنامکس ہیں ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے, سوشل سسٹم کے, اس کے بارے میں اپنا پرسنل ہوتا. اور پشتو یہ ہے کہ ریجنل لینگویجز میں ظاہری بات ہے وہ مارکس بھی آتے ہیں, اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے ہم بچپن سے سنتے ہیں, یہ میوزک سنتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا ہوا ہوتا ہے. تو میرے جتنے بھی میرے آپشنل سبجیکٹس تھے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تھی, لاجکس تھے کہ میں نے کیوں ان کو آپٹ کیے, اور پھر انہوں نے ریزلٹ بھی دے دیے. رائٹ. سو کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے فار ایگزامپل جیسے ریجنل سبجیکٹ تھا آپ کا پشتو لینگویج, جی تو آپ کی پشتو جتنی بھی اچھی ہو یا پھر اس کا اسکورنگ ٹرینڈ جتنا بھی کنسسٹنٹ ہو, بٹ اگر آپ کو پشتو لکھنی نہیں آتی, سو دیٹ سبجیکٹ از آف نو یوز فار یو. سو آپ کو پشتو پہلے سے لکھنی آتی تھی یا پھر آپ نے سی ایس ایس ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے سیکھی تھی؟ نہیں میڈم, جیسے میں نے کہا نا کہ پرائمری اسکول میں نے گاؤں کے اس کے پڑھا تھا. میں نے تقریباً بچپن میں دوسری کلاس میں کوئی پڑھا تھا پشتو کے بارے میں نا, وہ بھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوتا دوسری کلاس کی جو کتابیں ہوتی ہے گورنمنٹ کی. میں نے کوئی میری بیک گراؤنڈ نہیں تھی پشتو میں, بس یہی تھا, سنا تھا غنی خان کی جو پوئٹری ہے وہ میں اکثر میں سنتا ہوں. اور جو مین پوئٹس ہے باقی خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, حمزہ بابا, تو ان چیزوں شعراء کے بارے میں تو میں نے تھوڑا بہت آئیڈیا تھا, لیکن باقی جو ادب ہے, جو لٹریچر ہے پشتو کا, اس کا بارے میں مجھے نہیں تھا پتہ. دیکھیے آپ نے کہا نا کہ ہر سبجیکٹس کے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا, اس کا مطلب یہ کہ آپ پیپر اٹیمپٹ نہیں کر سکو گی. آپ نے پیپر میں کویشچنس, آپ کا پیپر بالکل ہی غلط ہے سر سے لے کر پاؤں تک, اس میں کوئی آپ کی املا ٹھیک نہیں ہے, اسپیلنگس ٹھیک نہیں ہے, آپ کا کوئی آئیڈیا کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی, تو obviously وہ تو فیل ہو گئے. تو پشتو کے لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ کچھ بیسکس تو ہے 2-3-4, لیکن اس کے بعد اچھا سیف سبجیکٹس ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پشتو کے لکھنا آتا ہو, لکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہت ہی پینٹر والی وہ ہو, خوشخطی ہو, آپ نارمل لکھیں. آپ لازمی یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ کا, جیسے کہ ہم انگلش میں نا اسپیلنگ کو بہت ہی ان کے اسپیسیفک اسپیلنگز ہوتے ہیں, اگر آپ نے 4-5 مسٹیک کی ہے 2-3 پیراگراف میں تو آپ کو پینلٹی ملتی ہے. پشتو میں اتنے پینلٹی نہیں ملتی. مطلب آپ نا کسی ورڈ کو اگر آپ کو اس کا اردو آتا ہو, اس کا کسی اور ریجنل لینگویجز میں اس کو آپ اگر کوئی الٹرنیٹیو ورڈ مل رہا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. ایون انگلش بھی لکھ سکتے ہیں, پشتو میں انگلش لکھ سکتے ہیں, تھوڑی بہت چل جاتی ہے. تو یہ تو بیسکس ہے, بیسکس آپ کو پتہ ہو. جو پوئٹس ہیں, ادب ہے مختلف, جو پختونولی ہے فار ایگزامپل, ان چیزوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہو. لیکن میرے خیال میں بہت ہی سیف سبجیکٹ ہے. میں نے خود, میں یہ بتاؤ اسپائرنٹس کو کہ میں نے پشتو میں 3.5 کویشچن کیے تھے. ایون ہاف کویشچن تو میں نے بالکل چھوڑا تھا. جو 4تھ والا کویشچن ہے ان کا صرف میں نے تعارف, جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ صرف لکھا تھا, اور 2-3 پیراگراف لکھے تھے. باقی مجھے شیشا سوری کا کویشچن تھا, ان کے بارے میں مجھے, ان کے جو کنسٹرکشن ڈیولپمنٹل کام ہیں ان کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا. تو 3.5 کویشچن پہ میرے 70 مارکس آئے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جتنا میرا بیک گراؤنڈ تھا پشتو میں, وہ ہر کسی کا وہ بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے. تو بالکل سیف وہ سبجیکٹ ہے. رائٹ. کمنگ ٹورڈس دی کمپلسری سبجیکٹس, سارے سبجیکٹس پہ تو ہم کسی اور دن بات کریں گے, لیکن جو انگلش ایسے سبجیکٹ ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ایسپیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ دے گو ٹو اے لاٹ آف ٹیچرس, دے گو ٹو اے لاٹ آف مینٹورس, اور پھر اس سے ایک چکر میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کس کی سنیں کس کی نہیں سنیں. اپنی کریٹیوٹی تو اس کا تو ڈیتھ ہی, اس کی تو ڈیتھ ہی ہو جاتی ہے. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ جو ہمارے ایسپیرنٹس ہیں جنہوں نے آگے جا کے اپیئر ہونا ہے ایگزام میں, آپ ان کے لیے انگلش ایسے کو ڈی کوڈ کر دیں, لائک واٹ واز یور اپروچ, وچ اسٹریٹجی ورک بیسٹ فار یو, تاکہ ان کو وہ سن کے ہیلپ ملے اس سے.
देखिए मैं एस्पायरेंट को ये कहूँगा ना, क्योंकि मैं खुद इस फ़ियर का, इस डर का शिकार रहा हूँ फॉर क्वाइट फ्यू ईयर्स, 20 में, 21-22 में। क्योंकि एक टीचर्स को मैं सुनता था, वो ये फरमाते थे कि भई अगर आपने ना इंट्रोडक्शन को ए से शुरू नहीं किया, अगर आपने आउटलाइन को ए से शुरू नहीं किए, आपने आउटलाइन में कोटेशन लिख दी, आपने थीसिस स्टेटमेंट ए से नहीं लिखा, आपने 20 पैराग्राफ नहीं लिखे, तो फिर आप फेल हो जाओगे। दूसरे टीचर्स को मैं सुनता था, वो कुछ और फार्मूला बताते थे कि ऐसे करना है, तो मैंने कहा कि आप फिर पास कैसे होंगे, मतलब किसको बंदा फॉलो करे, ठीक है। तो मेरी जो अपनी इनहेरेंट क्रिएटिविटी थी, वो तो ख़त्म हो गई, क्योंकि एक उधर खींच रहा होता है, दूसरा उधर इस साइड पे खींच रहा होता है, तो बंदा खुद नहीं रहता कम अज़ कम इंग्लिश राइटिंग में। तो मैं ये कहूँ कि हर एस्पायरेंट, तकरीबन 99% एस्पायरेंट्स इस इशू से सफ़र हो रहे हैं कि अंग्रेज़ी को, इंग्लिश लैंग्वेज को, जो इंग्लिश ऐसे हैं कैसे करें। इनको मैं एक, देखिए मैं वो बंदा हूँ ना, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश का, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ इंग्लिश का, लेकिन मैं क्वालिफाइड हूँ, मतलब मैंने ऐसे पास किया है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मेरा ऐसे पास है तो आप लोगों का भी पास हो सकता है। सिर्फ इन बातों का ख्याल रखें कि नंबर वन, आप डाइवर्स रीडिंग करें। देखिए, राइटिंग एक आउटपुट है, रीडिंग एक इनपुट है। आउटपुट इनपुट के बगैर पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ उठा दे, जब तक इनपुट ना हो आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है। तो इनपुट रीडिंग है, डाइवर्स रीडिंग करे। मैं तो कहता हूँ ना कि कोई भी टीचर हो, कोई भी एकेडमी हो ना, वो पहले स्टूडेंट्स को रीडिंग हैबिट सिखाएं, रीडिंग हैबिट्स, और उनको होमवर्क दे किताबों का। मैं तो कहता हूँ कि 10-15 नावल्स पढ़े, 10 किताबें पढ़े इंटरनेशनल डायनेमिक से जो रिलेटेड हो, और 10 किताबें जो हमारे नेशनल पॉलिटिकल सोशल सिस्टम के बारे में हो। ये 30-35 किताबें पढ़कर स्टूडेंट्स के पास डाइवर्स वोकेबलरी आ जाएगी। उनको ये सलीका आ जाएगा कि कैसे एक बात को शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, सेंटेंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, कौन से वोकेबलरी को किस कंटेक्स्ट में लिखना है। तो ये अगर स्टूडेंट्स को आ जाए, वो रॉ मटेरियल, रॉ इंग्रेडिएंट्स उनके जहन में आ गए, आप उनके लिए प्रोडक्शन, आउटपुट बहुत आसान हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स के बस आप कोई डिग्री ले केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या किसी भी डिग्री में, और आप पुट करना फ़िलहाल ऐसे लिखना शुरू कर दे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आखिर में आप इसी कंफ्यूजन के साथ आप अपने अटेम्प्ट या ज़ाया करोगे, या इट अपीयर ही नहीं होंगे। तो रीडिंग जो है वो, इट इज़ द बैकबोन ऑफ अटेम्प्टिंग द ऐसे पेपर। दूसरी बात ये कि जब ये सारा आपके पास इंग्रेडिएंट आ जाए 30-35 किताबों से, 25 किताबों से, अच्छा, आप इस पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे ना कि ये बंदा अभी बैठकर हमें 35-35 किताबें बता रहा है। बताने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें, मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि जब आप पास हो जाओगे, जब क्वालिफाई करोगे, तो ये आपकी सारी मेहनत ये ज़ाया नहीं होगी, ये रंग लाएगी, और आप कहोगे कि 35 की जगह मुझे 50 पढ़नी चाहिए थी किताबें। ये इट विल पे ऑफ लेटर ऑन। तो जब ये आ जाए, ये किताबें पढ़ने के बाद आपके पास आइडियाज़ भी होंगे, आपके पास आर्गूमेंट्स भी होंगे, आपको पाकिस्तान के, वर्ल्ड के मुख्तलिफ जो इसके सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, उनका पता चल गया होगा। फिर आप बैठकर आप लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक हो, आप कम अज़ कम उस पे आउटलाइन बनाकर आप लिख सकते हैं। बाकी चूँकि हमें लिखने की ज़्यादा आदत नहीं होती, बीएस के दौरान यूनिवर्सिटीज़ में, इवन कॉलेजेस में भी वो रट्टू वाला हमारा सिस्टम है, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना इंग्लिश पे फोकस नहीं करते, एक्सेप्ट जो इंग्लिश लिटरेचर वाले, जिसे आपने किया है। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स इतना फोकस नहीं करते अंग्रेज़ी पे। तो फिर ये करें कि कोई भी मेंटोर हो, अ, जो इस फील्ड में रहा हूँ, सीएसएस का जो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, उनसे फिर सीखे कि कैसे आउटलाइन बनानी है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, जो स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश का, सिर्फ वो सीखिए। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या डालना है, वो उनको आ गया होगा रीडिंग से, उनके लिए फिर बहुत आसान होगा। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। यकीन करें, मैंने अपना ऐसे, ना मुझे 3000 वर्ड्स लिखने आते हैं, ना मुझे 20 पैराग्राफ लिखने आते हैं, मतलब मैं तो नहीं लिख सकता एग्ज़ाम हॉल में। भाई वो मेरा जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो पहली बार हम सीएसएस एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हैं, पहला पेपर होता है, हम ऑलरेडी इतने है ना, वो फियर्स होते हैं, तो इतना इतना प्रेशर होता है, कैसे बंदा 3000 वर्ड
20 پیراگراف پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہاں پہ بس صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے جو ٹاپک ہے ان کو ہیٹ کرے, ان کو ایڈریس کرے, کیونکہ ہر ٹاپک ایسے کا ایک کویشچن ہوتا ہے, اس کویشچن کا آنسر دے آپ صحیح, اس کو ڈیوائڈ کرے مختلف اس میں آرگومنٹس میں, آئیڈیاز میں, چاہے وہ کاز فیکٹر ٹاپک ہو, آرگومنٹیٹیو ہو, جو بھی ہو, ان کو ارینج کرے, اور پھر اس کا خیال رکھے, گرامر کا خیال رکھیں, انگلش گرامر کا خیال رکھیں, چھوٹے چھوٹے سینٹینسز لکھے, سمپل لکھے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ورلڈ ٹائمز کی اور فارن افیئرس کی میگزینس کے لیول کی لینگویج لکھے, سمپل لکھے, کمیونیکیٹ کرے اور آرٹیکولیٹ کرے. میرے خیال میں ریڈنگس اور پھر ایک اچھی مینٹورشپ ایویلویشن, these two are the basic ingredients of passing this year the English essay paper. رائٹ. سہیل, آپ نے بہت جینوینلی ڈسکس کیا کہ ایک ایسپیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے, بٹ جیسے کہ جو ایسپیرنٹس ابھی CSS 2025 میں اپیئر ہوں گے, سو ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے فار لائک 30 to 35 بکس. ان کو نا ایک بہت ٹارگیٹڈ اسٹڈی کی ضرورت ہے اس وقت. سو آئی وڈ لائک کہ اب آپ ان کے لیے بھی ایک شارٹ کٹ شاید میں کہہ سکتی ہوں کہ جیسے ہم آف دا کیمرہ, جیسے آپ مجھ سے بتا رہے تھے کہ آپ کو ایک بک پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ جس بک سے آپ کو جہاں سے ایک ٹاپک سوٹیبل لگتا ہے آپ وہاں سے لے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ CSS ایسپیرنٹس, اسپیشلی فار جو CSS 2025 کے ایسپیرنٹس ہیں, ان کو آپ ایک سجیشن دے دیں. ایگزیکٹلی, بالکل. میرا جو یہ فارمولا ہے, یہ آپ نے تھینک یو, آپ نے اچھی جگہ پہ کی, انٹروینشن کی, بتایا, ریمائنڈ کیا. میرا ان لوگوں کے لیے جو 26, 27, 28 ان اس میں اپیئر ہوتے ہیں, 25 کے لیے چونکہ ابھی 9-10 مہینے رہتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کی بات ہے 30-35 بکس بلکہ پاسبل بھی نہیں ہے جن کو اسپیشلی ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا. اور پلس ایسے کے علاوہ پھر آپ کے باقی بھی بہت سبجیکٹس ہیں, ان کے لیے بھی پڑھنا ہے, ان کے لیے ریوائز کرنا ہے اور پھر موکس دینا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو پھر 30 کی جگہ کم از کم ان 10 مہینوں میں 7-8 کتابیں تو پڑھ ہی لیں. اس کے لیے تو میں ان کو معافی نہیں دے سکتا, وہ بالکل پڑھے, ان کے لیے لازمی ہے پڑھنا. میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ 7-8 وہ کتابیں پڑھیں جو ان کو ایسے میں بھی کام آئیں گے, کرنٹ افیئر میں بھی, پاکستان افیئر میں بھی, ٹھیک ہے, تو ہسٹریز میں بھی ان کو کام آئیں گے. صرف کم از کم وہ کتابیں پڑھ لیں. جیسے کہ پاکستان کی بات اگر میں کروں, کافی مین اسٹریم کتابیں ہیں. میں وہ بکس ریکمینڈ نہیں کرتا جو بالکل وہ افریقن کانٹیننٹ کے بارے میں ہیں. میں جیسے کہ پاکستان بیانڈ دا کرائسس ہے, اس کے علاوہ پاکستان اکراس دا روڈ ہے, اس کے علاوہ دی پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے. یہ جو مین اسٹریم کتابیں ہیں, کم از کم وہ پڑھ لیں. ان کو انگریڈینٹ بھی آ جائے گا, ان کو سینٹینس لکھنے کا سلیقہ آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرے, جیسے آپ نے بتایا, سلیبس پہ جائے, ایک ٹاپک نکالے اور اس ٹاپک کے بارے میں پہلے وہ ریسورسز لوکیٹ کریں کہ اچھا گوگل میں 5-6 آرٹیکلز ہے اس ٹاپک کے بارے میں یہ 6-5 آرٹیکل بھی پڑھ لو. یوٹیوب میں فلاں بندے نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا ہوا ہے, وہ بھی دیکھ لو. اور فلاں کتاب میں اس چیپٹر میں 5-6 پیجز ہے اس ٹاپک کے بارے میں وہ بھی پڑھ لو. کم از کم وہ یہ کر لے. پوری کتاب نہ پڑھے, صرف کتاب سے جو چیپٹر ہے, ایگزیکٹ جو ٹاپک ادھر ہے, صرف وہ ٹاپک پڑھ لے. تو یہ 6-7 کتابیں اور پلس سلیبس کو کور کرنا. ابھی 8-10 مہینے تو ظاہری بات اتنا نہیں ہے, بس سلیبس کو فالو کریں, ایک ٹاپک کو مختلف سورسز سے تیار کریں, اور پھر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو پاس پیپرز میں کویشچن آئے ہوتے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں, ان کویشچنس کو پھر اٹیمپٹ کر کے ایویلویٹ کروائیں. تو یہ میرے خیال میں شارٹ کٹ in your words یہ ہو سکتا ہے. Right. Thank you so much, Sahil, for this. This is going to be really helpful for the CSS 2025 aspirants. All right. So آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکیڈمی جب آپ نے تیاری شروع کی, سو اکیڈمی جوائن کی یا سیلف اسٹڈی سے شروع کیا, how was it in the beginning? میڈم میں نے تو CSS کے بارے میں ریسرچ خود کافی کیا تھا, مختلف نا ویڈیوز, اسپائرنٹس پوچھنا, یونیورسٹی جب آتے تھے جتنے, تو کافی لوگوں کو میں نے تنگ کیا تھا CSS کے بارے میں کہ کیسے کرو, کیسے شروع کرو. وہ تو میں نے خود کیا تھا مطلب. اور پھر میں نے سیلف اسٹڈی شروع کی تھی. میں نے سب سے پہلے, مجھے یاد ہے 6th سیمسٹر میں جو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا ہے, میں نے سمجھا کہ یہ تو ایسے چینج نہیں ہوتا, یہ ریجڈ سبجیکٹ ہے, اس کے کوئی ڈائنامک چینج نہیں ہوتے. تو سائنس اور اسلامیات تب سے میں نے شروع کیا تھا. میں نے ایکسپینڈیڈ نوٹس بنانا شروع کر دیے تھے. میں نے سیلف اسٹڈی شروع کی تھی. اس کے بعد میں نے صرف ایسے جو ہے وہ مینٹور سے پڑھا ہے, ٹیچر سے پڑھا ہے.
میں نے ایوالویٹ کروایا ہے. باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں میں نے کسی اکیڈمی سے نہیں پڑھے, میں نے خود پڑھے. ہاں ظاہری بات ہے کبھی کبھی مطلب ویکینڈس پہ کوئی سیمینار ہوتا تھا اسلام آباد میں کسی اکیڈمی میں, تو ہم دوست جایا کرتے تھے سیمینار اٹینڈ کرنے, ٹیچر سے پوچھتے تھے. لیکن فل فلیجڈ جو اکیڈمی ہے وہ میں نے سب سبجیکٹس کے لیے میں نے اٹینڈ نہیں کیے, سیلف اسٹڈی پہ زیادہ ریلائی کیے میں نے. رائٹ. تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا شاید وہ پہلے سے فرینڈ سرکل تھا ہی ایسے کہ آپ لوگ جی یہ چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے, کچھ آپ کے پاس مینٹورس تب سے تھے. سو ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے کہ جن کی فیملی میں بھی ان کو کوئی گائیڈنس فیملی کی طرف سے نہیں ملتی, جی اور وہ سی ایس ایس جو سول سروسز کا ایک فیلڈ ہے بالکل اس میں نئے ہوتے ہیں. سو ڈو یو ریکمینڈ اکیڈمی ٹو دوز اسٹوڈنٹس بیکاز ڈائریکشن تو بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیے سب سے پہلے تو میں اگر اب سوچتا ہوں نا کہ مجھے اکیڈمی جوائن کر, میں اس بات پہ اپنے ساتھ ایگری نہیں ہوں کہ اکیڈمی میں نے کیوں جوائن نہیں کی ہے, مجھے جوائن کرنی چاہیے تھی. لیکن میں نے کہا کہ آپ نے جیسے بتایا کوئی لڑکا ہے وہ لڑکی ہے ادھر جام شوروں سے ہیں, کوئی بدین سے ہیں, کوئی کوئٹہ سے ہیں. ظاہر بات ہے ان علاقوں میں ہمارے فاٹا میں ساؤتھ پنجاب میں اتنی گائیڈنس نہیں ہوتی, تو پھر وہ سیلف اسٹڈی اگر کرے بھی تو کوئی مس ڈائریکٹیڈ اسٹڈی ہوگی. ویسے محنت کرے گے وہ جو اسپائرنٹس ہے, لیکن ان کا کوئی آؤٹ پٹ اتنا کوالٹی کا نہیں ہوگا. تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی اسپائرنٹ جن کا سوشل سائنس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو, کیمسٹری ہو, فزکس ہو, بیالوجی, جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں, ان کو تو میں فل فلیج اکیڈمی ریکمینڈ کرتا ہوں. ان کو پھر ہر سبجیکٹ کے بارے میں گائیڈنس چاہیے ہوتا ہے. لیکن ایسے سبجیکٹس جیسے آئی آر ہے, میں نے آئی آر کیا ہوا ہے, کسی اسٹوڈنٹس نے پولیٹیکل سائنس کیا ہوگا, پاک اسٹڈی کی ہوگی, سوشیالوجی, انگلش لٹریچر, ان کو انگلش کی تو بالکل ہی ضرورت ہے مینٹور کا. لیکن باقی سبجیکٹس کا میرے خیال میں ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے اکیڈمی کا, میں سیریسلی بتا رہا ہوں. لیکن اگر وہ انگلش کے لیے جوائن کرے, پریسے کے لیے جوائن کرے, ایسے کے لیے جوائن کرے, تو ان جتنے بھی اکیڈمیز ہے آئی بلیو کہ وہ ان کو اتنا ریلیف دے سکتے ہیں کہ ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں باقی سبجیکٹس کے بارے میں. اگر کوئی اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس ان کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ دے کینٹ افورڈ اکیڈمیز, تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سوشل سائنسز بیک گراؤنڈ کے ہے وہ اکیڈمی جوائن نہ کرے, ایسے کے لیے جوائن کرے, پریسے کے لیے جوائن کرے. اگر کوئی کہے کہ میں افورڈ بھی کر سکتی ہوں, میں ادھر اویلیبل بھی ہوں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, مین سٹیز میں رہتی ہوں, تو پھر وہ کرے. اس میں اتنا مزہ کا نہیں ہے. مطلب ان کا ایک روٹین بھی بن جائے گا اکیڈمی کے ساتھ, وہ موٹیویٹ بھی رہیں گے, ان کے فرینڈ سرکل بھی بنے گا. اور ان کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو اویلیبل ہے. لیکن صرف اور صرف اکیڈمی کے لیے کسی پیریفری سائٹ سے پھر وہ نہ آئے. اگر وہ افورڈ بھی نہ کر سکتا ہوں سٹیز میں رہ کر, وہ صرف ایسے کے لیے اور پیسے کے لیے جوائن کرے. اگر جوائن کرے تو میرے خیال میں ان کے لیے وہ بھی کام ہو سکتا ہے, ان کے لیے بہت ہی پروڈکٹیو پروف ہو سکتا ہے. رائٹ. جیسے کہ آپ نے کہا کچھ بچے افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, تو چلے جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہم کوشش کریں گے کہ ان ویڈیوز سے ہم ان کی ہیلپ کر سکیں جیسے بھی ہمارے لیے پاسبل ہوا. تو ایسے ہو گیا, پریسنٹ کمپوزیشن ہو گیا. اگر ان میں کوئی اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوتا تو پھر وہ اسلامیات میں وہ کوشش کرتے کہ اس کو فیل کرے وہاں پہ. ایگزیکٹلی بالکل تو بالکل. اسلامیات کی آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ پلس میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ کرنٹ افیئرس, بیکاز اب دیکھیں کرنٹ افیئرس کی تیاری کوئی اسٹوڈنٹ کسی کتاب سے نہیں کر سکتا. ایک ڈائنامکس جس کے ڈائنامکس چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کرنٹ افیئرس کی آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی, اور سملرلی فار اسلامیات آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ جی یس میڈم. دیکھیے ہم بھی کوشش کریں گے, آپ لوگ بھی کام کرتے ہیں بہت سی. آج کل تو میں کہتا ہوں نا کہ آن لائن کافی ایجوکیشن شفٹ ہو گئی ہے نا آن لائن اس میں پلیٹ فارمس پہ. تو آج کل تو میرے خیال میں کافی اویلیبلٹی ہے, کافی ریسورسز جو ہے, میٹیریلز ہے, وہ آن لائن اویلیبل ہے. وہ لوگ جو پیریفری میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ گیپ جو ہے ٹو سم ایکسٹینٹ فیل ہو گیا ہے. اسلامیات کا یہ ہے کہ اسلامیات کے لیے میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ میں نے چونکہ او لیولز اے لیولز میں اسلامیات او لیولز میں نے انگلش میں پڑھا تھا, تو پہلے میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اردو میں اٹیمپٹ کرنا ہے یا انگلش میں. جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر میں نے 2 کتابیں لی اس اسلامیات کی. ایک حافظ سختائی والی کتاب ہے اور دوسری امیر علی کی کتاب ہے دی اسپرٹ آف اسلام. وہ میں نے ایک کتاب لی تھی, اور بعد میں نے ایک اور کتاب پڑھ لی اسلامیات کے بارے میں, اچھی کتاب تھی وہ بھی, انٹروڈکشن ٹو اسلام ایک اور کتاب ہے. یہ 3 کتابیں میں نے پڑھی تھی اسلامیات کے بارے میں.
اور پھر میں نے یوٹیوب بھی یوز کیا ہے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں نے پاس پیپر پہ آ گیا ہوں. تو میں نے پہلے اسلامیات کی ان تینوں کتابوں سے، جیسے فار ایگزامپل سلیبس میں ایک ٹاپک ہے تو اس ٹاپک کو میں نے ایک کتاب سے بھی پڑھ لیا، دوسرے سے بھی، تیسرے سے بھی. تو مجھے ایک اوور آل اس ٹاپک سے جو ان کے سارے جو اسپیکٹ ہے وہ آ گئے میرے ذہن میں، میرا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. تو اس کے بعد میں سارے ایکسپینڈیڈ نوٹس بناتا تھا، کوئی بھی اچھا پوائنٹ مجھے لگتا تھا ان تینوں کتابوں میں سے میں وہ اٹھا کر انٹروڈکشن، پھر بیک گراؤنڈ، اور اس کے علاوہ ایکسپلینیشن، فیکٹرز، کازی، جتنے بھی ایک ٹاپک کے ڈائنامکس بنتے ہیں ان کے نیچے اس کتاب سے پوائنٹ اٹھا کر نیچے لکھتا تھا پھر میں. تو یہ سارے میں نے پھر ایسے تیار کیے اسلامیات. ای ڈی ایس کا یہ تھا کہ ظاہری بات ہے وہ تو کوئی بندہ ہمیں آلریڈی آئیڈیا ہوا ہوتا ہے نا ایف ایس سی سے، او لیول سے، کہ میٹرک سے، کہ ای ڈی ایس کیا ہوتا ہے، چاہے اس کا میتھس پورشن ہو یا باقی ہو. تو وہ میں نے ایک کتاب لی تھی میاں شفیق کی، اچھی کتاب ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ای ڈی ایس کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت اور نہیں پڑتی. یہ آپ یوٹیوب سے، گوگل سے، ویکیپیڈیا سے ایون، اور یہ جو ایک کتاب ہے اس سے آپ کا 100% ای ڈی ایس کور ہو سکتا ہے. تو یہ پھر اس کے بھی میں نے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ بنا لیے، اور پھر وہ میں نے رکھ لیے. جب میں دوبارہ فل فلیج تیاری شروع کر رہا تھا آفٹر مائی گریجویشن، تو دوبارہ وہ میں نے ریوائز کی اور پھر میں نے تھوڑے شارٹ کیے. رائٹ. نیوز پیپر پڑھتے تھے آپ؟ جی، نیوز پیپر میرا ویسے بھی شوق تھا اسکول ٹائم سے، تو نیوز پیپر میں پڑھتا تھا. لیکن مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ میں اسپائرنٹ کو بتاؤ کہ کائنڈلی نیوز پیپر پہ 3 گھنٹے کبھی نہ لگاؤ. میں 3 4 گھنٹے پڑھتا تھا، بالکل پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک نا، وہ میں پڑھتا تھا. اور اس میں ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں جو چھوٹے چھوٹے باتیں ہوتی تھی جس کا کوئی ریلیونس نہیں تھی ایگزام سے، وہ بھی میں پڑھتا تھا. اس میں میرے بہت ٹائم ضائع ہو گیا، بہت اتنا ٹائم میرا ضائع ہو گیا نا. میں بہت ریگریٹ کرتا ہوں کہ یار مجھے کوئی کم از کم یہ پوائنٹ بتاتا. اخبار میں، نیوز پیپر میں آپ نے صرف فرنٹ پیج کے جو ٹائٹلز ہے صرف وہ پڑھنے ہیں. آپ کو تھوڑا پتہ ہو کہ ہمارے پولیٹیکل ڈومین میں کیا چل رہا ہے. آپ نے اسٹریٹ فارورڈ جانا ہے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. جو 3 ایڈیٹوریلز ہیں وہ پڑھنے، تینوں پڑھنے، کیونکہ وہ ریلیونٹ بھی ہوتے ہیں، کافی پروفیشنل، ان میں لینگویج بھی اچھی انہوں نے استعمال کی ہوتی ہے. اور 1 یا 2 جو اوپینین ہے، 4 میں سے 4 اوپینینز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ڈان میں 4 میں سے اگر 1 یا 2 اگر آپ کو اوپینینز اچھے لگے، جیسے کہ آج کل اخبار میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں کویشچنز آتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ریزولوشنز ہے جیسے کہ یوکرین میں ہے، فلسطین میں ہے، ان کے بارے میں کوئی اوپینین اگر آتا ہے وہ پڑھ لے. اور یہ 3 ایڈیٹوریلز، یہ اگر میں نے خود کاؤنٹ کیا ہے 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ اس پہ لگتا ہے. اور یہ 1 گھنٹے سے زیادہ آپ نے ٹائم نیوز پیپر پہ ضائع نہیں کرنا. تو نیوز پیپر میں ایسا پڑھتا تھا، ڈان نیوز پیپر پڑھتا تھا، اور جو BBC کے وائس آف امریکہ بھی یوٹیوب پہ ملتے ہیں. ہر صبح 7 بجے کے بعد ان کے ہیڈ لائنز آتے ہیں پچھلے دن کے، وہ سنتا تھا. اور بس کبھی کبھی جو فارن افیئر میگزین ہے اس میں تقریباً 10-15 ایسے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی 1 یا 2 ایسے ہیں پاکستان ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سم ہاؤ پاکستان از ریلیونٹ ٹو دیٹ ایسے. تو اگر ایسا آتا تو میں ڈاؤن لوڈ کرتا، لائن پڑھ لیتا. تو یہ 3-4 سورسز میرے کرنٹ افیئرس کے تھے. باقی کرنٹ افیئر کے لیے یہ ہے کہ کرنٹ افیئر کا اپنی ایک سلیبس ہے، تو وہ ایشو وائز ہے. جیسے کہ فلسطین ہے، کشمیر ہے، پھر اکنامک ایشو ہے پاکستان کے، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سول ملٹری ریلیشن ہے. یہ تو اخباروں میں نہیں ملتے. سول ملٹری پہ مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے 2 مہینے میں کوئی ایسا کویشچن ڈائریکٹ آیا ہو. ٹھیک ہے، مطلب گھما پھرا کے آ جاتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ وہ کویشچن ایڈریس نہیں ہوتا پھر اخباروں سے. اس پہ آپ نے ریسرچ کرنا ہوتا ہے. پھر وہ جیسے کہ فار ایگزامپل فلسطین پہ پھر آپ نے ریسرچ کرنا ہے، 4-5 آرٹیکلس پڑھنے ہیں، 2-3 یوٹیوب کے ویڈیو دیکھنے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 ایسیز اس کے بارے میں پڑھنے ہیں، چاہے وہ دی اکانومسٹ میں ہو یا فارن افیئر میگزین میں ہو. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے پاس پیپر پہ جو ان کے فلسطین سے ریلیٹڈ 5-6 کویشچن آئے ہوتے ہیں، ان میں سے 2-3 کویشچن آپ اٹیمپٹ کر لے اور ایویلویٹ کر لے. تو یہ آپ کا فلسطین ایشو حل ہو گیا. اکنامک ایشو پہ آ جائیں، یہ بھی ڈائریکٹ آپ کو اخباروں میں نہیں ملیں گے، وہ بھی آپ ریسرچ کرنا پڑے گا. اس کے لیے بھی کسی نے بھی اس کے لیے آپ گوگل استعمال کریں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کسی ٹیچر سے پوچھیں. تو یہ ایشو وائز پھر آپ نے ایک نوٹس بنانے ہوتے ہیں.
تو یہ میری اسٹریٹجی تھی. وہ اخباروں سے مجھے صرف پتہ چلتا تھا کہ یہ چل رہا ہے دنیا میں اور پاکستان میں. باقی اخباروں سے کرنٹ افیئر جو ہے وہ کور نہیں ہوتا فلی. وہ آپ نے پھر باقی سبجیکٹس کی طرح ریسرچ کر کے تیار کرنا ہوگا. Right. Thank you so much for like genuinely suggesting to people what to do and what not to do. So thank you so much for this. All right, Suhail. So you're going to become part of bureaucracy now. Yes, madam. Inshallah. So what are your plans as a bureaucrat, as a civil servant, as a CSS officer, how are you planning to contribute to this country? Yes. Which is demanding a lot from you and which is expecting a lot from you. Exactly. میڈم بات یہ ہے نا کہ بندہ خوش ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ ٹیگ لگ جاتا ہے اسسٹنٹ کمشنر پی اے ایس ڈی ایم جی گروپ, بندہ خوش ہوتا ہے. لیکن جو لوگ تھوڑے سینسٹیو ہو, جو لوگ تھوڑے جن کو احساس ہو لوگوں کا, اپنی زندگی کا, ارد گرد ماحول کا, وہ اس خوشی کے بعد 10 منٹ کی خوشی کے بعد 2 منٹ تھوڑے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ خوشی تو مجھے مل گئی, یہ رسپانسبلٹی تو آ گئی, آپ اس رسپانسبلٹی کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے تاکہ مجھے اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی میرے مغفرت کا ذریعہ بنے. یہ جو فکر ہے یہ میرے خیال میں ہر سول سرونٹ کے پاس ہونا بھی چاہیے, اور میرے پاس کم از کم ہے. جب سے میرا رزلٹ آیا ہے میں خوش ہوتا ہوں, لیکن کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ واٹ ایف آئی کوڈنٹ ڈیلیور. جو میری ایکسپیکٹیشن ہے, جو لوگوں ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جتنے مسئلے بنے ہیں اور ان مسئلوں کو ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں, حل کر سکتے ہیں ایز اے سول سرونٹ, کہ اگر وہ میں نہ کر سکوں تو یہ میری سب سے بڑی فیلیور ہوگی. میں بذات خود اس اسپائریشن کے ساتھ آیا ہوں کہ میں کوئی انقلاب نہیں برپا کر سکوں گا, یہ مجھے پتہ ہے. ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم بہت ہیوی ہے, بہت ہی کمپلیکس ہے, اس میں ایک بندہ بذات خود کچھ نہیں کر سکتا, لیکن تھوڑا بہت ضرور کر سکتا ہے. جیسے کہ ظاہری بات ہے جب ہمارا آفس ہوگا, میں خود ایز اے تحصیلدار پشاور ڈسٹرکٹ کام کر رہا ہوں فی الحال, تو ہمارے آفس میں کافی ایسے لوگ آتے ہیں جو یتیموں کا لینڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے, بیوہ لوگ آتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں, لاچار لوگ آتے ہیں کہ ہمارے لینڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس پہ قبضہ ہوا ہے اور اس پہ یہ روڈ گزر رہی ہے اور وہ ہم سے لینڈ کم پرائسز پہ لے رہے ہیں. تو مختلف ایشوز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا ہے کہ ایک پبلک سرونٹ بہت کچھ کر سکتا ہے پھر بھی لوگوں کے لیے. سو اب ایز این اسسٹنٹ کمشنر پی ایس گروپ والے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, ظاہری بات ہے. سسٹم تو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن ود ان دا سسٹم ہم اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ہم پوری کر سکتے ہیں. اور ہم سول سرونٹ کو ایک ایمبیشیس ڈومین بنا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے ہمارے سول سرونٹس ہیں, جیسے کہ مس وزیر ہے جو ثوابی کے ڈپٹی کمشنر تھی, سیلاب میں انہوں نے جتنا کام کیا. ایک اور اے ایس پی جو ہے, جو لاسٹ ٹائم ایک خاتون کا مسئلہ بنا تھا ساؤتھ پنجاب میں, آئی تھنک ان نے جتنا ایک اچھا رول پلے کیا. بہت سے سول سرونٹ دن رات محنت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم بھی ایسا ان کی نقش قدم پر جا کر لوگوں کے جو مسئلے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ ایلیویٹ کر سکتے ہیں, اور اس سروس کو ہم اس دنیا کی کامیابی کا اور اس دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میری خواہش بھی ہے, میری نیت بھی ہے, اور میں پوری کوشش کروں گا. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی وہی کروں جو لوگوں کی امیدیں ہیں ہم سے. انشاءاللہ. We are really looking forward to you guys. انشاءاللہ. All right, so in the end I would like to request you کہ جتنے بھی CSS aspirants ہیں آپ ان کو ایک piece of advice دیتے ہیں, but in your own language. ان پشتو. جی, in پشتو. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل. کم زما پښتانه ورونه خويندې دي, هغې ته زه دا ویلی شم که نه چې زمونږ علاقه دغه یو انډر ډیولپډ علاقه ده. زیات چې کوم پښتانه دي د کم علاقې نه دي, فاټه دي, کې پی والا دي, نو د دې چې کم ترقي ده, د دې چې کم پرمختګ دی, دا زمونږ ذمہ داری ده. مونږ ته پکار چې دا صرف مونږ د ګورنمنټ نه, د حکومتونو نه دغه امیدونه نه ساتو چې فلانا به راځي, دغه ځای نه به راځي, امریکا به راځي او پاکستان به د اسلام آباد نه دغه یو غره لګي, جادو را لګي, مونږ به د خپل علاقه ته ترقي ورکوو. دا به مونږ خپل کوو. زمونږ چې څومره زلمي دي, څومره خویندې ورونه دي,
دا به د لږ لږ ذمہداري چې کومه ده دا به په خپل سر اخلو او خپل خلک خپل پښتانه دا به مخکې بوزو دوی چې کمې مسلې دي چې کم زمونږ په وس کې دي یو خو وي د وس نه بار خبره وي هغې کې خو مونږ څه نشو کولی خو چې کم هم زمونږ په وس کې وي هغه کار مونږ ورته وکړو دوی ته خوشحالي ورکړو تاسو ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې مهرباني محنت کوئ خپل ګول ځان ته کېږدئ او دغه ګول لپاره کوشش کوئ مخکې ځئ زمونږ ملک کې واقعي ډېر وړوکې سپیس دی خو زمونږ په شان خلکو چې کوم میډل کلاس خلک دي د دې لپاره هغه چې کوم سپیس دی هغه اویلیبل دی او مونږ تلی شو مونږ په خپله د یو خیبر ایجنسي او د بنو داسې علاقه ده چې ډېر انډر ډیولپ ده خو بیا هغه په خپل محنت سره د دې ځای ته رارسي او د دې مطلب دی چې زمونږ په ملک کې بیا هم په سیسټم کې څه نه څه سپیس شته چې هغه سپیس مونږ یوټیلایز کو مونږ یې ضایع نه کو او د خپل خلکو ته خوشحالي ورکو ترقي ورکو تاسو ټول ته دعاګانې دي الله مو ټول خوشحال او آباد ساته Thank you so much, Sohail, and congratulations once again. بڑی مہربانی میڈم تھینک یو Thank you all for watching. Stay tuned for more success stories. See you in the next one. Allah Hafiz.